अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। 24 नवंबर को एहतजाज तो होगा, लेकिन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल आखिर है क्या? हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात आज एक मौमा बने हुए हैं। मौमा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ के दरमियान किसी किस्म के भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं? जब ये कहते हैं कि धमकियां और एहतजाज, तो पिछले 1.25 साल 1.5 साल से इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अंदर हैं और मुतअद्दिद बार एहतजाज सिर्फ इसलिए मुलतवी कर दिया गया। आपको एक दफा याद होगा, सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोले गए थे। बहरहाल एक तरफ मोहसिन नकवी साहब का यह क्लेम है। अब देखना यह कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने जेल में गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा यह पैगाम मेरे पास अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर लेकर आए थे। मैं ये नहीं बता सकता कि मुज़ाकरात का पैगाम या यह पैगाम आया किसकी तरफ से था। समझदार आप भी बहुत हैं, समझ तो आप भी गए होंगे कि पैगाम किसकी तरफ गया था। यह मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इस हुकूमत से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, जारी रखेंगे और एहतजाज भी, यानी मुज़ाकरात भी जारी रखेंगे, एहतजाज भी जारी रखेंगे। अब इसमें देखते हैं कि दोनों में से सच्चा कौन है। मोहसिन नकवी साहब का बयान कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे और इमरान खान साहब का कि वो मेरे पास पैगाम भिजवा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 2 मरतबा अडियाला जेल के दरवाजे खुले और अडियाला जेल में जो दरवाजे अमूमन आपको पता है साइयों की मर्जी के बगैर नहीं खुला करते, यहां तो सियासतदान कई दफा तहरीक इंसाफ के जब मुज़ाकरात के लिए जाते भी हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन अगर एक वजीर आला को, जो कि मुज़ाकरात कार भी हैं, और उन्हीं की डिमांड पर कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मेरे साथ बैरिस्टर गौहर को भी भेजा जाए, इन दोनों को न सिर्फ अंदर भेजा गया बल्कि उनको मुज़ाकरात भी करवाए गए। जो पैगाम भेजा गया वो इमरान खान साहब के सामने रखा। सो इसलिए लगता ऐसा है, कम से कम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहता है कि कोई ना कोई पैगाम तो ऐसा था मुज़ाकरात की सूरत में के नतीजे में जिसको इमरान खान साहब के पास भेजा गया, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। पिछले 1 हफ्ते में अगर आप सिर्फ वाकयात देखें कि कितने ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें दर्जनों हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं और मोहसिन नकवी साहब हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान लाने की कोशिशें कर रहे थे, इस पर बयानबाजी कर रहे थे, स्टेडियम्स के चक्कर लगा रहे थे। सो ये जो 2 काम इकट्ठे करने का आर्ट है, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने मशवरा दिया था मोहसिन नकवी साहब को कि बराए मेहरबानी दोनों फुल टाइम जॉब्स हैं, कोई एक रख लें। क्या कहा था राना साहब ने? नहीं आ गया कि एक ओहदा ये कर लें, उनकी मर्जी है, ये फैसला उन्हीं को करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये दोनों पोजीशन जो हैं ये फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब अगर 2 वो कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो आज की कंप्लेन और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरी समझ दोबारा कि एक पीसीबी छोड़ दें, क्योंकि इतने हालात खराब हैं हमारे इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से और सिक्योरिटी की वजह से। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अवाम के लिए बहुत से सवाल पूछे, जो कि ठीक भी हैं। आज एक पिटीशन थी, आईजी इस्लामाबाद, मोहसिन नकवी और ये सब लोग उस जगह मौजूद थे उस हियरिंग में, और बड़े जज्बाती उन्होंने बयान दिए कि देखें इस मुल्क में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। असल मसला यह है कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ठीक भी कहती है, किसी को पता नहीं है, ना इस्लामाबाद ना रावलपिंडी के शहरियों को कि हफ्ता और इतवार क्या होगा। सबको यकीन है कि इंटरनेट बंद होगा, सबको यकीन है कि कंटेनर लगा के शहर बंद कर दिए जाएंगे, ये मुमकिन है कि और मजीद दूसरे शहर भी बंद कर दिए जाएं। सबको पता है कि लोग निकलने की कोशिश अगर करेंगे तो आंसू गैस का खुला इस्तेमाल किया जाएगा, घेराव जलाव होगा, प्रोटेस्टर्स इनको पत्थर मार रहे होंगे, वो उनको मार रहे होंगे और कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह जाएगा। कितने दिन रहेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात ठीक है कि ये सब होगा। और एक बेसिक फंडामेंटल राइट है लोगों का, ये जो राइट टू लाइफ है कि उनकी जिंदगी मुतासिर ना हो। लेकिन बहुत से दूसरे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जिसका ख्याल अदालतों को ही करना चाहिए। एहतजाज करना, अपने हक के लिए एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक है। क्या इस हक को अदलिया ने यकीनी बनाने के लिए कोई कोशिश की है? बहुत से मौके पर ये राइट ये दिया गया है इजाजत कि इनको एहतजाज करने दें, लेकिन हमने भी ये देखा है पिछले ये 2 साल में, जितने पॉलिटिक्स पिछले 2 साल में देखी गई है
کہ تحریک انصاف کو ایز اے جماعت بہت سے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا. لوگوں کو اپنی پسند کی سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں دیا گیا. یہ ایک بڑا بنیادی رائٹ ہے جو سیاسی جماعت کا لے لیا جائے. کیا ووٹ ٹھیک سے کاؤنٹ ہوئے؟ کیا آج بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہے اس ملک میں؟ پولیس دندناتی ہوئی جب دل کرتا ہے کسی کے گھر میں گھس جاتی ہے, اور ہم وہاں سے کیا کیا مناظر اور چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں. جب دل کرتا ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں, گھروں میں ریڈیں کی جاتی ہیں, اظہار رائے پر پابندی ہے, جیل میں قید ہونے کے باوجود جیسے بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں عدالتی حکم کے باوجود, ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جاتی. اور لوگوں کے کاروبار, آج بھی میں پنجاب کے کسی پی ٹی آئی کے رہنما سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جتنا سفر پنجاب نے کیا ہے, کیونکہ صرف فیملی لائف متاثر نہیں ہوئی, لوگوں کے کاروبار بھی تباہ ہو گئے. لیکن عدلیہ کو اس طرح بھی غور کرنا چاہیے. اطہر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وسیم بادامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. یہ تو ویسے ہی آج میں سن رہا تھا محسن نقوی صاحب کو, میں کہا ذرا دوسرا اینگل بھی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال, یہ 24 کو کچھ ہوگا. وسیم, میں کراچی میں آپ سے شروع کرتا ہوں, تجزیے سے شروع کرتے ہیں کہ واٹ ڈو یو تھنک کچھ ہوگا 24 کو, یا ایسے ہی ہوگا اور ایسے ہی چلے گا, جلسہ جلوس ہوگا اور بند ہو جائے ختم ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کاشف بھائی, مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جو ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اس میں دونوں فریق اپنی اپنی جگہ ٹھیک بات یوں کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے, اصل حکومت نے یہ کوشش کی کہ بس عمران خان صاحب کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ اس دھرنے کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا جائے اور ہم دیکھ لیں گے چیزیں. جس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے, آپ نے پہلے بھی جو ہے وہ یہ ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئی تھی, سنجانی والے میں بھی ہمیں ڈچ کیا گیا, تو اگر آپ کچھ سیدھی کر دیں تو آگے بڑھتے ہیں. مجھے یقین آپ نے کسی تحریک انصاف والے اہم آدمی سے بات کی, مجھے بھی یہی مثالیں دی گئی ہیں آج کہ جناب وہ بھی تو کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, یہ وعدہ پورا نہیں کرتے اپنا. ہاں, وہ مجھے جملہ میرے کانوں میں آیا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک لائک فولس, کہ جسے ہمیشہ جو ہے وہ ایک لالی پاپ دیتے ہیں کہ اچھا یار ابھی تو آگے کرو, بعد میں دیکھ لیں گے, اور پھر ہم اچھے بچوں کی طرح آگے کر لیں اور بعد میں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو جائے, اس لیے اب کی دفعہ نہیں کریں گے. بلکہ انہوں نے تو غصے میں یہاں تک کہا کہ اب تو اگر خان صاحب کو رہا بھی کر دیا تو 24 کو خان صاحب جو ہے وہ جشن کی صورت میں لیڈ کریں گے, لیکن پھر بھی کینسل نہیں کریں گے. نہیں, میں آپ کو بتا دوں اس میں بھی کریکشن ہے, اس میں بھی کریکشن ہے. 24 کو خان صاحب کو رہا کر دیا, خان صاحب خود احتجاج لیڈ کریں گے. اگر تمام مطالبات مان لیے جائیں تب جشن ہوگا. ویسے میں آپ کو یہ بھی خبر بتاؤں کہ کل جشن کے لیے, جشن کی کال دینے کے لیے کل پرسوں کوئی تیار بھی کوئی سوچ رہا تھا کہ کال دے دیتے پی ٹی آئی میں. خیر, بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل. ہاں, اس پر مجھے ذرا حیرت ہے. ایک عام آدمی جس کا بہت لگاؤ ہو خان صاحب سے, ہر کسی کا رائٹ ہے کہ کسی بھی لیڈر سے لگاؤ رکھے, اس کا ایکسائٹڈ ہو جانا سمجھ میں آتا ہے. لیکن ذرا کچھ باخبر لوگ بھی, تھوڑے سے انوالو لوگ بھی, ان کا اس طرح ایک دم ایکسائٹڈ ہو جانا, اور یہ یعنی بڑے بڑے سنجیدہ لوگوں نے باقاعدہ فون کر کے پوچھا کہ پھر کیا رہائی ہے کہ آج رات. مجھے حیرت ہے اس پہ کہ جن لوگوں کی بظاہر تھوڑے سے منظرنامے میں نظر ان کو بھی یہ لگا, مجھے نہیں معلوم کیوں ان کو ایسا لگا. اب 24 کو جو آپ کا سوال ہے ہوگا کیا, مجھے یہی لگتا ہے. ایک سیکنڈ ادھر رک جائیں, آگے جانے لگی ہے. وسیم ادھر رک جائیں پہلے. میں ذرا زبیر صاحب سے بھی, کیونکہ آپ نے بڑا شروع آپ نے چونکہ اس سے مذاکرات سے کر دیا, میں زبیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر 10 دن 15 دن مذاکرات آگے کر بھی دیا, عمران خان اپنا احتجاج آگے کر دیں, تو کیا ہوگا 10-15 دن میں؟ جو ڈیمانڈز ان کی ہیں وہ تو مانی نہیں جا سکتی. نہ وہ حکومت گرا سکتے ہیں, نہ وہ یعنی اپنی حکومت تو نہیں گرائیں گے. عمران خان نے کہا میرا مینڈیٹ واپس کریں, 26ویں ترمیم کو ریورس کریں, تو یہ تو نہیں نہ ہونے والی چیزیں ہیں. سو وہ 15 دن کا ٹائم کس لیے مانگ رہے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, وہ حکومت تو چاہے گی کہ جتنا آگے جا سکے, کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایٹ بیسٹ وہ کہیں کہ جی آپ کے کیسز ہم جلدی چلائیں گے اور آپ کو ایونچولی چھوڑ دیں گے, اس کی بھی گارنٹیز ہوں, اس کے پیچھے کیا ہو. لیکن وہ ظاہر ہے 26 امینڈمنٹ کو ریورس کرنا اور فیبری 2024 کے الیکشنز میں انصاف ملنا, جو ان کی دوسری ڈیمانڈز ہیں, اور تمام دوسرے پولیٹیکل پرزنرز کو, وہ تو ہونی ہی نہیں ہے. سو پی ٹی آئی آلسو ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ نہیں ہوگا. سو وہ یہ آگے کرنے سے آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں, پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہے, وہ لوز کرنا شروع کر دیں گے ہوپ کہ جی ہمارے ہاں سے احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک چیز جو پی ٹی آئی نے باور کرا دی ہے اپنے سپورٹرز کو, اور بالکل صحیح کرائی ہے, کہ احتجاج کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں.
اور حکومت بھی سمجھتی ہے کہ احتجاج کے علاوہ پی ٹی آئی کہیں اور دیکھ ہی نہیں سکتی، نہ الیکشن کمیشن جا سکتی ہے، نہ کورٹس میں جا سکتی ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے کے بعد تو بالکل ہی امید ختم ہو چکی ہے، پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے. سو پی ٹی آئی کے پاس آپشن ہے کیا؟ پی ٹی آئی کے پاس آپشن صرف یہ ہے کہ احتجاج. اب احتجاج میں ان کو پارشل سکسیس تو مل جاتی ہے، جیسے ہی وہ اناؤنس ہوتا ہے اور قریب آتی ہے ڈیٹ، پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے، کنٹینر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، تھریٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب تو تھریٹس کی ایک اور نیچر بھی ہے جو آئی تھنک ریپیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی سجیسٹ کیا، جیسے انہوں نے لنڈن میں جو احتجاج کرنے والے تھے پی ٹی آئی کے، کہ جی پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ ریووک کر دیے جائیں گے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈگریز بھی کینسل کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل اور انکالڈ فار ہے. سو اب میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت زبیر صاحب ویسے معافی چاہتا ہوں، ایک محلے کا جو بدماش ہوتا ہے نا، جس کی بدماشی انچیلنجڈ ہوتی ہے، وہ ایسے ہی کام کرتا ہے. ہم یہ کر دیں گے، شکر ہے وہ نہیں کہہ رہے تمہارے گھر والوں کو پاکستان سے باہر نکال کے افغانستان بھیج دیں گے. کرنے کو تو محسن نقوی صاحب کا کیا جاتا ہے اگر یہ سارے بیان بازی کر لیں. دیکھیں دنیا میں یہ رائٹ ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں. اگر کوئی غیر قانونی کام ہوتا برطانیہ میں اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی. عجیب لوگ ہیں پاکستان میں، ان کا بس کاشف اب تو ٹی وی پر ڈکٹیٹوریل مائنڈز، کسی کے قریب آ گئے، پوزیشنیں مل گئی تو اب ان کا خیال ہے کہ ہم ہی پاکستان چلائیں گے. کاشف اب تو ٹی وی پر بھی آ کے بہت سے وزیر اور جو حکومتی رہنما ہیں وہ یہ چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ دہشت گرد جماعت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ، اور اندر جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، جو میری بھی بات ہوتی ہے کچھ حکومتی ایم این ایز یا سینیٹرز وغیرہ سے یا منسٹر سے، تو وہ تو اندر بیٹھ کے بالکل کلیئر ہیں. اینڈ لیٹ می میک اٹ ویری بلنٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کس حد تک بھی جانا پڑے نا ان کو مارنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، ہم اس حد تک جائیں گے. ڈیم ود فنڈامنٹل رائٹس، کیا اس کا لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی فنڈامنٹل رائٹس، کیونکہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، ہم نے ان کو نہیں آگے آنے دینا. اور ان کے لیے پولیٹیکل سروائیول کا مسئلہ ہے. اگر وہ ان کو آگے آنے دیتے ہیں پی ٹی آئی کو، تو حکومت کا تختہ ہو جاتا ہے. So the choice is very clear. PMLN It's a very simple choice, I agree. کہ ان کو نہیں آگے آنے دیں. Exactly, کیونکہ اگر تو دیکھیں جتنی ڈیمانڈز ہیں، اگر آپ یہ مان لیں، یہ مطلب ایک کنسیڈ کرنے والی بات، یہ شکست ماننے والی بات ہے نا، کہ ہاں جی عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں. اور جس دن عمران خان باہر آیا اس دن حکومت کہاں تھی رہ جانی. لیٹس بی آنیسٹ کہ اس وقت وہ اندر ہیں، اس وجہ سے ان کا ووٹر، بٹ دا ڈے ہی کمز آؤٹ everything will change, the landscape, political landscape will change. خان صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ ان کی باتیں مان لی جائیں گی؟ دیکھیں خان صاحب کے پاس اس وقت اور کوئی چوائس نہیں ہے. ابھی جب ان کی ضمانت ہوئی، اور جس طرح بھی وسیم بدامی صاحب نے فرمایا اور بالکل درست فرمایا کہ لوگ کوشچن کر رہے تھے کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اگلے دن آپ اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھیں، ضمانت ہو گئی، رہائی ناممکن. کسی بھی آپ سینئر بندے سے پوچھنے، وہ کہہ رہے ضمانت ہو گئی، رہائی نہیں ہوگی. تو ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ آئین اور قانون کی یہ حالت ہے کہ ملک کی ہائی کورٹ کیپٹل کے اندر بیٹھ کے ایک شخص کو ضمانت دیتی ہے اور ہر بندہ متفق ہے کہ یہ 35 ضمانتیں دے دے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو پھر تو ان کو پتا ہے کہ جناب اس سسٹم کے ذریعے تو مجھے کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ریلیف کس طرح ملے گا؟ مجھے احتجاج کرنا پڑے گا. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے آفر ہوئی احتجاج ملتوی کر دیں سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ شاعر کا مخاطب کون ہے؟ مطلب what was he thinking؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، پر پیغامات تو یہی گئے نا جی. علی امین صاحب کو پہلے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کو بھی ساتھ جانے دیں، اور وہاں پہ بات ہوئی اور بڑے آپٹیمسٹک تھے. دوسرے دن کی ملاقات سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب بڑے آپٹیمسٹک تھے، ان کی جس سے بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم جشن منانے کو عمران خان کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا، تو بس آپ خوش، مطلب آپ تیاری رکھیں کہ ہو سکتا ہے. بڑی اچھی خبر ہے، اچھی بات ہے. انہوں نے نیک نیتی میں ایک مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یقیناً کسی ایسے لیول پہ بات ہو رہی ہوگی تو بیرسٹر گوہر جیسا بندہ بھی آپٹیمسٹک تھا کہ کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے. لیکن مین ایشو یہ ہے کہ جو حکومت کا رویہ ہے اس وقت، دیکھیں ایک تو یہ عدالتی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. دوسرا بھی آپ نے جو ذکر کیا جی تعلیمی اسناد کینسل کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پچھلے احتجاج میں بتایا زبیر صاحب نے کہا، لیکن ٹھیک بات کی ہے جی یہ this is no way, I mean how do you do this؟ بالکل. اور پچھلے احتجاج میں آپ کو بتایا گیا کہ جی 120 افغانی پکڑ لیے ہم نے، وہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر ہیں. دیکھیں جو شہری اور ریاست کا رشتہ ہوتا ہے، حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے. عمرانی معاہدے سے مطلب سوشل کانٹریکٹ. میں آپ کو اس پہ ایک جملہ بتاؤں جو اعتزاز احسن صاحب نے مجھے 20 سال پہلے بتایا تھا کہ اسٹیٹ کین ناٹ کانٹریکٹ آؤٹ آف اٹ
आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, स्टेट ये कर ही नहीं सकती कि मुझे कहे तुम पाकिस्तानी शहरी नहीं हो। और दूसरा देखें, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ना देखें जिम्मेदारी होती है रियासत पे। अगर शहरी का रिश्ता रियासत के साथ खुदा ना खास्ता खराब हो जाए, अब ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं जिनके पास बड़ी ताकत है, वो क्यों अपने शहरियों के इतना लुक आफ्टर करते हैं? इसलिए कि उनको पता है कि बड़ा हसास रिश्ता है, ये खराब नहीं काट के करना। बाहर छोड़ देना। ये बड़ा हसास रिश्ता है, अगर ये खराब हो गया तो आने वाली नस्लें जो है उधर तक ये चीजें जाएंगी। तो ये हुकूमत को देखने की जरूरत है, सॉफ्ट टच की जरूरत है। लेकिन अब आ जाए 24 वसीम, 25 तारीख को 24 को एहतजाज हो रहा है, व्हाटएवर दी एहतजाज की शक्ल है 25 को। अब ये ब्रीफ एक एक सवाल मैं घुमाना चाह रहा हूं, आप ब्रीफ जवाब मुझे दें ताकि मैं आगे ये भी जानना चाहता हूं कि डील होगी नहीं होगी, खान साहब कितनी देर अंदर रहेंगे। 25 को क्या सूरत हाल नजर आ रही है? लाइफ एज यूजुअल या कुछ चेंज होगा? सही है। इसमें योर गेस इज एज गुड एज माइन, अब देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 24 को ये मामला अपने जोपन, हाँ ठीक है, तो 24 को मंजरनामा को इस तरह होगा कि उधर शेर चल रहा है, इधर कंटेनर उठ रहा है, इधर आंसू गैस हो रहा है, इधर नारे लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि करते कराते ये एपिसोड 25 की रात 26 तक इतने गिरफ्तार करके, इतनों को भगा के, इतनों को ये करके ये इख्तिताम तक पहुंच जाएगा। और अगर ये इस तरह हुआ तो फिर ये पीटीआई के लिए ज्यादा मुश्किल सूरत हाल इसलिए होगी कि आपने एक कॉल जिसको हतमी कॉल कहा है, अगर वो भी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई तो उसके बाद फिर 25 दिन बाद या 1.5 महीने बाद बंदा निकालना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। मोरल पे मुझे दूसरा सवाल वसीम, मैं चाहता हूं 2-3 सवालों का इकट्ठा जवाब दो। क्या मुज़ाकरात आपके ख्याल में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या बताता है, मुज़ाकरात हो रहे थे किसी किस्म के या नहीं हो रहे थे? सिर्फ इस हद तक मेरे ख्याल से कि फिलहाल आप तारीख आगे दीजिए, हम बातचीत का रास्ता बाकायदा खोल देते हैं, फिर क्या बात करनी है, क्या तय करना है, कब करना है, कैसे करना है, बाद में देखेंगे। फिलहाल तारीख आगे बढ़ाएं तो हम कम से कम बाकायदा बातचीत खोल देते हैं। बाकायदा मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात हो रहे थे मेरे मालूमात और तज्जिये के मुताबिक। जुबैर साहब, मुज़ाकरात हो रहे थे आपके ख्याल में? कौन ठीक कह रहे हैं? इमरान खान साहब ने कहा मुझे कहा गया ये कर दो वो कर दो, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मुज़ाकरात ही कोई नहीं, मुज़ाकरात हो रहे थे। अब वो ज़ाहिर है कितने एडवांस स्टेज पर थे या क्या उसकी नोयत थी। एक तो फैसल वाडा सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है उनके पास खबर अंदर की खबर होती है, और आपको पता है कि वो उनकी ऑथेंटिक बात होती है बिकॉज वो रिप्रेजेंट जहाँ से करते हैं, उनके हिसाब से बातचीत हो रही थी। तो एक तो सबसे बड़ा आपको और वसीम बदामी को पता नहीं क्या रोल है। कल भी मैं आज वसीम बदामी का क्लिप देख रहा था यार, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेनेटर है पाकिस्तान के, पॉलिटिशियन है और आजाद हैं। नहीं, वो बात ही ऐसे करते हैं। उन्होंने आज भी जो बात की है, उन्होंने कहा ये दोनों निकम्मे हैं, पीटीआई भी निकम्मी है, हुकूमत भी निकम्मी है, और ये मुकाबला ये है कि कौन ज्यादा निकम्मा है। लेकिन बातचीत उन्होंने कंफर्म किया एयरवाई से ही बात करते हुए। जी, उन्होंने कहा मुज़ाकरात हो रहे, लेकिन उन्होंने कहा हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, जबकि मेरा हुकूमत से मुज़ाकरात जो होते हैं ना, देखें वसीम, सॉरी काशिफ सर, कल मेरे पास बड़ी अच्छी बात की असद कैसर साहब ने, जुबैर साहब, मैंने कहा किससे बात हो रहे, कहते हुकूमत से हो रहे हैं। मैं कहा अच्छा, मैंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा हम सबको हुकूमत ही समझते हैं जी, हमारे लिए वो भी हुकूमत ही तो आप भी इसी वजह से उनको हुकूमत ही समझते। बट गारंटर वो होंगे ना, गारंटर वो होंगे ना, ठीक। जो भी इसमें देखे ना, हमेशा पाकिस्तान में जो भी सियासी लीडर जो अंदर बंद होता है और बातचीत शुरू होती है, तो या तो एस्टैब्लिशमेंट गारंटर होती है या बाहर का कोई बड़ा लीडर अरब ममालिक का या अमरीका या कोई गारंटर होता है। बिकॉज हुकूमत वक्त को तो कोई भी नहीं बिलीव करता, उसकी बात को कोई मानने से एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। पीटीआई क्यों एक्सेप्ट करेगा जी, पिछली दफा भी आपने ये कहा था, तो हमें गारंटीज ला के दें। लेकिन फ्रंट एंड पर जो बातचीत हो रही होगी या पैगामात जा रहे थे आ रहे थे, भाई गंडापुर साहब ऐसी तो नहीं वहां जा रहे थे ना, क्या करने जा रहे थे? 2-2 घंटे की मुलाकात, और 2 दिन अडियाले के दरवाजे खोले गए। आपको पता है वो अडियाला का दरवाजा जब एक दफा बंद हो जाए तो फिर नहीं खुलता जब तक एग्जैक्टली इजाजतें ना हो। काशिफ, मैं एक कमेंट कर सकता हूँ क्विकली सर, एक छोटा सा? हाँ, ये जो मैंने बात की थी ना स्टूडेंट्स की और वो करने की डिग्रीज, और देखें वो जो काजी फायज ईसा के खिलाफ वहाँ हंगामा लंदन में हुआ था, जो कि मैं अगेंस्ट हूँ कि इस किस्म से नहीं करना चाहिए, कारों पर चढ़ के और गाली गलोच, ये लानत भेजना, ये सारा चीज करना। बट हैविंग सेड दैट, यूके का उन्होंने लॉ कोई नहीं ब्रेक किया, यहां से बैठ के आपने उनका पासपोर्ट और आईडी कार्ड रिवोक कर दिया। मतलब जहां सिटीजन मैं जानना चाहता हूं, अगर कंट्री का लॉ नहीं ब्रेक कर रहे, कल इधर से कोई जज न्यू सर, वैसे अगर जो जज अभी मुखालिफ हैं हुकूमत के, अगर उनमें से कोई जाए, उनके साथ इस तरह का प्रोटेस्ट हो और कुछ हो, तो मैं देखना चाहता हूं कि या ये उनकी डिग्रियां कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे। आपको भी पता है ये सियासी फैसले हैं। मैंने कहा ना कि अब वो उनके हाथ में उस तरह आ गया, अब क्या करें, उनको बड़ी
اتنی پاور آ گئی ہے کہ دے وانٹ ٹو ناؤ ڈیسائڈ میں تمہاری نیشنلٹی کینسل, تمہاری ڈگریاں کینسل. تھوڑا سا سکون کرنے کی ضرورت ہے. ملک کے اندر اس وقت حالات اتنے وہ پرسکون نہیں ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد عمران خان صاحب سے ڈیل کا کوئی امکان ہے کہ وہ کر جائیں گے؟ بریک کے بعد مجھے بتائیے گا, ساروں سے یہ سوال پوچھوں گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد آپ ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جیسے میں نے کہا کہ ڈیل کی بات, عمران خان صاحب کیا ڈیل کریں گے. مجھے ایک بات محسن نقوی صاحب نے کی, وہ بیکاز آج ان کا دن تھا, لگتا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے, پریس کانفرنس بھی کی. دھمکیوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب کیا ہے, کب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, بات چیت تو سیاسی جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے, لیکن حکومت کا کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جب احتجاج کی کال ہوتی ہے تبھی اڈیالہ کھلتا ہے, تبھی صبح 7 بجے یا کسی وقت کوئی جاتا ہے تبھی پیغام رسانی ہوتی ہے؟ اگر بٹ اٹس انفارچونیٹ کہ حکومت یہ امپریشن ہی کریٹ کر رہی ہے کہ جب تک آپ کو اس طرح کا کام نہیں کریں گے ہم آپ سے مذاکرات ہی نہیں کریں گے. دیکھیں نا, پچھلے دنوں ساری قیادت ملنے گئی, اڈیالہ جیل کے باہر ان کو گرفتار کر لیا اور اچانک پتہ چلا کہ دفعہ 144 لگا دی تھی اس لیے گرفتار ہو گئے. تو جب پریشر آیا تو دروازہ کھل گیا اور علی امین صاحب 2 دفعہ گئے. دوسرا جو محسن نقوی صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جو انتظامیہ کا رویہ ہے, کل رات کو جو ہم نے اسلام آباد میں پولیس کی ریلی دیکھی کہ پولیس نعرے لگاتی ہوئی جناب شارع دستور کے پاس, ادھر ڈی چوک کے پاس وہ ایک ریلی نکال رہے ہیں. کیا ماضی میں ہم نے کوئی ایسا دیکھا؟ پھر پولیس افسران کے انٹرویو اور پولیس افسران کے کلپس وائرل ہوئے ہیں کہ جتنے مرضی لوگ آ جائیں ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. بھائی یہ آپ کا کام تو نہیں. میرے ایک دوست کا انٹرویو تھا, میں دیکھا, میں فون کیا, بلکہ ہم تو یہ ڈی آئی جی اسلام آباد تھے شاید, میں نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا کسی وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ. میں کہا سر ہمارے پاس بھی آ جائیں, ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں, آخر کیا کریں گے, کیسے روکیں گے. تو ان کو اجازت نہیں مل رہی ابھی تک. لیکن مجھے کسی نے کہا کہ یار وہ پیچھوں آرڈر آندہ, یہ بندہ آئے گا, اس کے ساتھ انٹرویو کر لینا اور ہم کر لیتے ہیں. مطلب یہ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے نا کہ پولیس, دیکھیں سب کی پولیس ہے, یہ قومی ادارے ہیں. پی ٹی وی سے جس قسم کی ٹویٹ کی گئی, جس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے, یہ وہ ساری چیزیں جو عالمی سطح کے اوپر بھی لوگ دیکھتے ہیں. اور اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ ڈان کی پچھلے ماہ کی خبر تھی کہ پہلے 9 ماہ میں 8000 کرائم ہوئے ہیں کاشف صاحب, اور 4 ارب روپیہ اسلام آباد کے شہریوں سے لوٹا گیا. یہ ڈان نیوز نے رپورٹ کیا, ڈکیتیوں میں اور چوریوں میں. اور پولیس کو آپ دیکھ لیں جناب, وہ جلوس نکال رہی ہے. مطلب اس ویری انفارچونیٹ جس طرف ہم چیزیں لیکن پریکٹس تو ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ اتنا جمع غفیر اگر آنے دیں اسلام آباد میں تو پھر تو مصیبت پہ آ جائے گی نا. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہماری پرائرٹی بڑی کلیئر ہے, ہمارا پرائرٹی یہی ہے کہ ان کو نہیں آنے دیں. وہ اب دوسرے جو آپ نے بات کی ڈیل کی, دیکھیں مذاکرات, ہاں یا نا ڈیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ڈیل تو نہیں ہوگی, لیکن مذاکرات ہر حالت میں ہو رہے ہیں جی. علی امین صاحب کو باقاعدہ پیغام دیا گیا, خان صاحب کو بھی جا کے وہ باقاعدہ پیغام ہوا, اور خان صاحب نے آگے سے کچھ شرائط ان کو بتائیں. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی بات چیت نہیں ہو رہی تو وہ کوئی ایسی بات نہیں. کیا ڈیل ہوگی؟ مجھے ڈیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ سسٹم کی جو اس وقت بقا ہے وہ عمران خان کو اندر رکھنے میں ہے. ڈیل کا مطلب ہے کہ سسٹم کو رول کرنا, رول بیک کرنا, وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وسیم مدامی صاحب, آپ کو ہوتا نظر آ رہا کوئی ڈیل, کوئی باب معاملات طے ہونا, کوئی اس طرح کا, ڈو یو سی سم تھنگ؟ ہوتا نظر نہیں آ رہا, حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے جس میں دونوں ایک دوسرے کو کوئی ایگزٹ کا رستہ دیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ جب عمران خان صاحب پریشر بڑھاتے ہیں, ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, پھر اسٹریٹ فائر کرتے ہیں, نام لے لے کے باتیں کرتے ہیں, جب کہتے ہیں روڈ پر آؤں گا تو پھر یہاں سے بھی پھر زیادہ لفٹ کرائی جاتی ہے. لیکن پھر خان صاحب کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے یہ کہہ کے پریشر بڑھا کے کیا کرنا ہے, الٹیمیٹلی کسی سولوشن پہ پہنچنا ہے نا. تو اس میں دیر از اے پوائنٹ جب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہاں اب میں اپنا پریشر ٹیمپریچر بڑھا کر اب سامنے والے کو ٹیبل پر لے آؤں, اب یہاں سے کوئی ڈیل نکالو. چلو ڈیل کا برا لگتا ہے تو کچھ اور کھیلو, کوئی رستہ نکالو. لیکن ابھی تک آپ نے اتنا پریشر دیکھا ہے, میرا خیال کیونکہ دیکھیں میاں نواز شریف سے کمپیریزن کر لیتے ہیں وسیم اس کا. میاں صاحب سال, 1.25 سال, 1.5 سال جیل میں رہے. میرا خیال ہے ادھر ہی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا بہت ہو گیا ہے, میاں صاحب لندن چلے جائیں, معاملات طے ہو گئے. اتنا پریشر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہاں پر اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی, بیکاز اگر اف ہی کمز آؤٹ دیٹ مینز پرابیبلی سسٹم ہی گر جائے گا, اور خان کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. دیٹس دیئر ادر پرابلم کہ وہ خان کو ٹرسٹ کون کرے گا. سو آپ کو یہ لگتا ہے کہ دونوں اگر موازنہ کریں تو خان کا باہر آنا یہ جب تک بہت ہی کو حالات نہ ہو جائیں خراب نہیں آ سکتے عمران خان صاحب. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں پر ایک عجیب سچویشن میں یہ بن گئی کہ وہ پاپولیرٹی جو ان کا ایسٹ ہے اور ہونا چاہیے وہ ہی ایک طریقے سے لائبلٹی بن گئی ہے, کہ پتہ ہے کہ اب یہ اگر گئے تو پھر وہاں جا کے انہوں نے ایون فیلڈ میں جا کے بیٹھ نہیں جانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں
کہ اس میں کوئی نہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر اگر خان صاحب کو بھی آفر کرنے پڑتے ہیں تو کرنے دینے چاہیے. اگر سسٹم کو بھی کوئی گارنٹی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے, ایک حد سے زیادہ کیوس نہیں ہوگا, تو وہ گارنٹی دینی چاہیے. اب ظاہر اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں کہ کیسے دوسرا فریق پہلے فریق کی بات پہ یقین کرے گا, اور پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے, اتنے گارنٹرز آتے ہیں, انٹرنیشنل بھی آتے ہیں, نیشنل بھی آتے ہیں, لیکن ورنہ ایک چوائس تو خان صاحب کا یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے سڑکوں پر آئیں, پریشر بڑھاتے جائیں, یہ ڈنڈے بڑھاتے جائیں, یہ کب تک چلے گا اس طریقے سے. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر دوسری سائڈ سے بھی یہ انٹرسٹ شو کیا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کم از کم یہ چیزوں پہ مہربانی کریں, تو پھر ہم کوئی عرصے میں کچھ رستہ نکالتے ہیں, تو وہ گارنٹی یہاں سے بھی دے دی جانی چاہیے اگر کوئی رستہ نکالنا ہے, اگر یہ تناؤ کی کیفیت کو ختم کرنا ہے. وہ بات شاید خان صاحب کے پاپولر نیریٹو کوٹ ان کوٹ سے بالکل مطابقت نہ رکھتی ہو, لیکن پریکٹیکل حل میرا خیال ہے ایسی کسی صورت میں ہے. زبیر صاحب, عمران خان صاحب سے جب یہ پچھلے ایک دو دن میں پیغامات بھیجے گئے, تو جب انہوں نے صحافیوں سے بھی بات کی, اپنی فیملی سے بھی بات کی, تو انہوں نے اس وقت یہی کہا کہ اگر میں ڈیل کرنی ہوتی میں 1.5 سال پہلے ڈیل کر لیتا, 1.25 سال پہلے کر لیتا. چلو اس وقت ڈیل کی آفر نہیں تھی, بیچ میں ایسے ٹائم آتے ہیں کہ کہا جاتا ہے پاکستان چھوڑ دیں, آپ خاموش ہو جائیں, بنی گالا چلے جائیں, سال 1.5 سال 2 سال کچھ نہ کریں. بہرحال ہی از ویری کلیئر, ایٹ لیسٹ اب تک کوئی CBM نہیں ہوگا, کوئی ڈیل نہیں ہوگی, آئی ول ناٹ بیک ڈاؤن فرام مائی پوزیشن. آپ کو لگتا ہے اس پوزیشن کے ساتھ آگے کیا, آگے ان کو کوئی راستہ نکل سکتا ہے پولیٹیکل اس میں معاملات حل کرنے؟ کاشف, شاید کل آپ نے سنایا تھا مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ, پاور ٹاکس ٹو پاور. تو اگر عمران خان چپ کر کے بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو وہ چھوڑیں گے بھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیٹس بی آنیسٹ کہ آرمی چیف کی کل کی اسٹیٹمنٹ کراچی میں بزنس مین کو انہوں نے خطاب کیا, اور ظاہر ہے وہ نیوز باہر بھی آئی. ان کا جو ریفلیکشن ہے, ان کی جو تھنکنگ ہے, وہ ان کے لیے یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے, پریزنٹ رولنگ پارٹیز ہیں, PMLN لیڈ گورنمنٹ ہے, یہی پاکستان کا بہترین سلوشن ہے. انہوں نے کہا کہ جو پچھلے سال تک بات کرتے تھے ڈیفالٹ کی, اور جو بات کرتے تھے کہ پاکستان کی معیشت اتنی خراب ہے اور سیاسی ماحول خراب ہے اور کچھ بہتری نہیں آ سکتی, ان کو اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ان کے نظر میں عمران خان از ناٹ پارٹ آف دا سلوشن, ہی از پارٹ آف دا پرابلم ایز فار ایز پاکستان's future, present and future is concerned. تو اگر وہ سمجھتے ہیں, جو کہ سمجھتے ہیں میری نظر میں, کہ عمران خان پاکستان کے لیے ایک پرابلم ہے, تو وہ ان کو نہیں فیسیلیٹیٹ کرے گے. یہ میرا خیال ہے بیسک. سر لیکن آپ کو یاد ہوگا کانٹے تو نواز شریف اور مریم نواز کے ناموں میں بھی لگ گئے تھے, وہ کانٹے مٹے نا آخر جا کے. کانٹے لگے تھے نا, تو کاٹے پھر مریم نواز نے کیا کہا تھا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, کہ پاور آپ شو کریں گے تو وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر اس نے کہا تھا نا, دوسرا ایک اور بھی کہا تھا, اس نے کہا تھا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اور انہیں مزاحمت کی اور پھر مفاہمت ہوئی. جی جی. اور یہ ایسے ہی ہوا کہ کچھ پیریڈ چلا مزاحمت کا اور شدید مزاحمت کا, لیکن ادھر ایڈوانٹیج یہ تھا PMLN میں کہ ایک گروپ مفاہمتی گروپ شروع سے تھا, وہ ٹرن نہیں ہوا تھا. شہباز شریف گروپ مفاہمتی ویسے کوئی بات کرنے والا بھی تھا نا, ایک نیا ہیڈ نہیں پہننا تھا. That is very true ویسے. وہ مزاحمتی گروپ پیچھے ہٹ گیا, مفاہمتی گروپ آگے آ گیا. شہباز شریف ان PTI. I don't think so there's any شہباز شریف in PTI. ہوں گے بہت سے جو خواہش ایسی رکھتے ہوں گے کہ جی بات چیت کرنی چاہیے اور بات چیت سے مسئلے کو آگے لے کے جانا چاہیے. لیکن اس کے لیے ایک دوسری چیز تھی جو شہباز شریف کے لیے آسانی پیدا ہوئی تھی, کہ جب فارمر اسٹیبلشمنٹ جو تھی, جنرل باجوہ جس کو لیڈ کر رہے تھے, جب وہ تنگ آ گئے تھے نا عمران خان سے, تو پھر ایک رستہ بنا تھا. اگر وہ تنگ نہ ہوتے, میری بات سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو کیبنٹ ڈسکس ہو رہی تھی الیکشنوں سے پہلے, فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ووٹ آف نو کانفیڈنس. زبیر صاحب الیکشن سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کیبنٹ ڈسکس ہو رہی تھی. پھر 2019 ایکسٹینشن کا جب ووٹ آیا ہے, 19 میں ایکسٹینشن کا جب ووٹ آیا ہے, تو اس وقت کہا گیا ابھی پنجاب لے لیں بعد میں مرکب. وہ تو کیا مجھے لگتا ہے کووڈ نے عمران خان کی حکومت کو 1.5 سال کے لیے بچا لیا, بیکاز کووڈ ایسا ہے اس وقت کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سو a lot of things were اس وقت, مطلب مجھے لگتا ہے حکومت شاید جلدی گرا دی جاتی ہے اگر یہ کورونا اور کووڈ نہ آتا. تو کوئی شہباز شریف ہے طریقے سے؟ دیکھیں مجھے تو اس سوال پہ اعتراض ہے. شہباز شریف ایک ہی ہے, ایسا کوئی بھی یہ پوری دنیا میں آپ کو دوسرا شہباز شریف نہیں ملے گا. پاکستان کی سیاست تو چھوڑ دیں, میرے خیال میں جس طریقے سے انہوں نے وزارت عظمیٰ اپنی چلائی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے سارے اتحادیوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے, محسن نقوی سے لے کے
فیصل وارڈا تک سارے لوگوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں, ان پہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں, پھر بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت چل رہی. تو دیر از نو شہباز شریف ان کسی بھی اور جماعت میں شہباز شریف نہیں ہے. اچھا, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ابھی اس مسئلے کا حل کیا ہے, دیکھیں حل اس کا بنیادی سا حل ہے, لوگوں کو پسند نہیں آتا. حل تبھی نکلے گا کہ جب آپ آئین اور قانون کے اوپر جائیں. وہ تو نہیں ہونا نا, وہی نا. حل اس طرح بتا رہے ہیں جب ساروں کو پتا ہے کہ آئین و قانون پہ چلنا چاہیے, لیکن یہ ملک 77 سال سے آئین و قانون پہ نہیں تو جب تک تو پھر حل نکلا 70 سال. ہر ملٹری ڈکٹیٹر آگے کہتا آئین کیا یار, کتاب ہی ہے نا, کی فرق بنتا. تو ایگزیکٹلی یہی تو پھر کیا 76 برس بعد ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی حل ہمیں نظر آ رہا ہے. سال پہلے کہا گیا کہ اکانومی بہتر ہو جائے گی, مصدق ملک نے اربوں ڈالر کی مٹی بیچ دی, معدنیات کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی کہ اربوں ڈالر کی تو وہ بکے گی, معدنیات بکیں گی. 3 دن میں سڑک پہ صحیح چلا نہیں کہ کیا پتہ نیچے کوئی معدنیات قیمتی خراب نہ ہو جائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں سے تو ملک ٹھیک نہیں ہوتے نا, ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں نا, پھر اب آپ لوگ اگر سڑکوں پہ چلتے ہوئے بھی معدنیات ڈھونڈتے رہیں گے تو پھر ملک کیسے آگے چلے گا. جب آپ کا وزیر کہے گا کہ مٹی ہم اربوں ڈالر کی بیچیں گے تو لوگ تو اسی طرح سوچیں گے. آپ نے سوچا آپ کے لان کی مٹی نہیں بھائی, وہ صرف KPK والی مٹی ہے جو سڑکوں کی نہیں بات کرتے ہیں. یہ کہ بادامی صاحب خود جو ہے 3-4 دن انہوں نے وہاں پہ بھی وہ بادامی صاحب تو سبات پہنچ گئے, انہوں نے کہا شاید ادھر وہ مٹی کدھر ہے وہ مٹی جو اربوں ڈالر کی بکے گی. تو یہ مذاق ہم نے ملک کو بنایا ہوا ہے. سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. انہی لوگوں نے سوچنا ہے کہ جو 50 برس قبل بزرگوں نے آئین دیا تھا وہ کسی وجہ سے دیا تھا, آپ اس میں عمل نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں کس وجہ سے دیا تھا, کس وجہ سے, تاکہ اس کو بار بار توڑا جا سکے. تو اچھا, اور پھر عجیب بات کرتے ہیں یار آپ ہی. تو مطلب کیوں بادامی صاحب عجیب سائیں آدمی ہے یار, کہتے ہیں قائم دیا کیوں تھا, بھائی اسی لیے دیا تھا, روز توڑیں اس کو. اور اس کا حل صرف وہی ہے. اب وہ اگین پھر ایک بڑی اکیڈمک سی بات لگتی ہے, اور آج کل کے حالات میں تو پریکٹیکل بات لگتی ہے کہ بھائی جہاں پر اگر یہ سارے اسٹیک ہولڈر دیکھ کے قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھیں, اور یہ ایونٹ نہیں ہوگا کوئی کاشف بھائی کہ جس کے نتیجے میں جناب سول سپریمیسی بحال ہو جائے گی. یہ ایک پروسیس ہوگا اور بہت سارے مراحل آئیں گے. اس میں سیاستدان, آج مجھے فائدہ ہے تو میں کسی کی گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو مار رہا ہوں, کل آپ کو فائدہ ہے آپ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے مجھے مارتے ہیں, تو گاڑی ایک ہی رہے گی, کبھی میں پٹ رہا ہوں گا کبھی آپ پٹ رہے ہوں گے. اب یہ چوائس ہے سیاستدانوں کی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے اس سب کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کے اگینسٹ, اس میں سے کسی بھی چیز کو جسٹیفائی کیے بغیر میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی چونکہ پلیئرز یہی ہیں, بات یہیں سے نکلنی ہے. دوسری سائڈ پر کیا سینٹیمنٹ ہے, زبیر صاحب has rightly pointed out, اگر گورنمنٹ لپ سروس کے لیے بے شک کہہ رہی ہے کہ اچھا یار ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو میرا یہ خیال ہے ایک نہ ایک وہ چینل کھلا رکھنا چاہیے. خان صاحب کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے اگر کوئی ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے, جو کہ بہت پاپولر قدم نہ بھی ہو, تو بھی اٹھانا چاہیے. اصل پریکٹیکلی مطلب کتابی طور پہ سولوشن وہی ہے جو اطہر بھائی بتا رہے ہیں, میرا خیال ہے پریکٹیکلی وہی ہے جو خادم عرض کر رہا ہے کہ بھائی کوئی بات کریں اور آہستہ آہستہ پھر کچھ رستہ شاید کچھ عرصے میں نکلنا. خادم کون ہے بھائی؟ خدیوی خادم میں اپنے آپ کو اچھا آپ نے نہیں, ویسے میں بادامی صاحب سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں پریکٹیکل پالیٹکس ہے, بٹ پریکٹیکل پالیٹکس کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں وسیم بادامی صاحب. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو رول جو جس کو کہہ رہے ہیں نا آئین کیوں بار بار توڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ سارے ہم تیار ہو جاتے ہیں. اب آئی نو اٹس اے ویری, اب یہ بڑی رومانٹک قسم کی لائن ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور یو نو بی کاؤنٹڈ, بٹ اسی لیے بار بار 70 سال سے آئین ٹوٹ رہا ہے اس ملک میں اور کھلواڑ ہو رہا ہے, بیکاز سارے اس کے ساتھ ایوری بڈی از اوکے ایونچولی, آئین ڈیل کر لیتے ہیں یار, ٹھیک ہے وہ چلا گیا, اس کے کانٹے مٹا دیا, میرے کانٹے لگ گئے, کل ایک اور ڈیل ہوگی, میرے کانٹے مٹ جائیں گے اور اس کے کانٹے لگ جائیں گے. سو ادھر سے آگے وہ بات ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں رول آف لا اور آئین کی طرف جانا پڑے گا. زبیر صاحب کوئکلی 24 کو اسلام آباد میں سب کچھ ہوگا, تھیٹر آف وار اسلام آباد ہوگا یا پورا پنجاب تھیٹر آف وار ہوگا, جگہ جگہ یہ دمادم اسکلندر ہو رہی ہوگی. دیکھیں ایک تو لیٹس ناٹ فورگیٹ کہ جو پاکستان کے حالات خراب ہیں اس میں کے پی اور بلوچستان کو بھولنا نہیں چاہیے. وہ ایڈڈ ڈائمنشن ہے جو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے, اور بہت شدید مشکلات پیدا کر رہا ہے جو وہاں جو صورتحال ہے. 24 تاریخ کو بالکل ایسے ہی ہوگا. میرا نہیں خیال ہے کہ لاہور سے لوگوں کو نکل کے آنے دیا جائے گا. جی ٹی روڈ بھی بند ہوگی, موٹر وے بھی بند ہوگی, انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو پھر آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس طرح کا مظاہرہ ہو سکے گا جس طرح کا پی ٹی آئی سوچ رہی ہے. مجھے نہیں پتا ان کی انٹرنل تھنکنگ کیا ہے, لیکن حکومت اس حد تک تو میرا خیال ہے کامیاب ہو جائے گی. پکڑ دکڑ ابھی شروع ہو جائے گی آج کی رات سے کل دوبارہ, اور تمام معاملات ظاہر لاٹھی چارج بھی ہوگا, ٹیئر گیس شیلنگ بھی ہوگی.
لیکن اگر یہاں تک ہی رہتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی اس وقت زیادہ جوش زیادہ جذبے سے, اور ڈونٹ فرگیٹ کہ گنڈا پور صاحب کی طرف نظریں ہوں گی اور سب ایکسپیکٹ کریں گے کہ پچھلی 2 دفعہ کی طرح وہ نہ بیہیو کریں, اور اگر وہ لے کے آ گئے اور لیڈ کیا تو پھر حالات کافی خراب ہو سکتے ہیں. لیٹس سی اف واٹ ہیپنز, بیکاز ہمارا تو نہیں خیال, میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو آنے دیا جائے گا, لیکن اگر یہ ناکام ہوگا تو اٹ ول پٹ پی ٹی آئی اسٹرگل پش کرے گی اس کو پیچھے. مطلب یہ سمجھیں کہ ایک نقصان ہوگا بڑا, سیٹ بیک ہوگا بڑا, کہ اگر آپ اتنی بڑی کوشش کے بعد ناکام ہو جاتے, جیسے دھرنے میں ہوا تھا, دھرنا کامیاب نہیں ہوا, اس کے بعد مجھے یاد ہے اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے جلسہ کرنا تھا, اینڈ آئی ہیڈ نیور سین اے پی ٹی آئی جلسہ جو اتنا چھوٹا ہو. دیکھیں اس وقت جو ہے عمران خان صاحب ہو جائیں یا پاکستان تحریک انصاف ہو جائے, یہ اپوزیشن میں, ان کو سیٹ بیک تو چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے, لیکن اس ٹائم بھی اپوزیشن میں تھے برادر. وہی میں کہہ رہا ہوں, اپوزیشن یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی کوئی سٹیک اتنی بڑی ہے کہ حکومت میں ہے اور وہ ایسی ایک ریپوٹیشن بن جائے گی اور یہ ہوگا. سیاسی جماعتوں کا یہی ہوتا ہے, وہ ویژولز کریٹ کر لیں گے وہ جو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب بات ویژول سے آگے چلے گی. نہیں وہ تو جب ٹھیک ہے, آپ ریگولر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں نا تو ویژول امپورٹنٹ ہوتا. جب آپ آل ان کر دیتے نا کہ بس یہ ہے ہمارا حتمی, اس میں نتیجہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ویژول سے زیادہ نتیجہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب 24 کا دن اہم تحریک انصاف کے لیے بھی ہے اور حکومت کے لیے بھی. بہت زیادہ سٹیکس ہائی ہیں, دونوں پارٹیوں کے ہائی ہیں, لیکن تحریک انصاف چونکہ انہوں نے حالات بدلنے ہیں, انہوں نے ایکویشن بدلنی ہے, اس لیے زیادہ زور بھی ان کو لگانا پڑے گا, سٹیکس بھی ان کے زیادہ آئی ہیں, اور مور ٹو لوز بھی تحریک انصاف کا ہی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کل جیل میں, انہوں نے کہا اگر میں نے ڈیل کرنی ہوتی تو میں پچھلے 1-1.5 سال میں کر چکا ہوتا. وہ ڈیل کرنے کے موڈ میں ہے نہیں, بات وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں. ابھی جیل جانے کے جو ملاقاتی جاتے ہیں وہی بڑے خوفزدہ ہو کے کوئی پیغام لے کر جاتے ہیں کہ خان صاحب آگے سے پتہ نہیں آگے کریں گے کیا. بہرحال یہ حالات ہیں اس وقت اندر کے, لیکن باہر کے حالات 24 کو ہی پتہ چلیں گے. مشکل حالات ہوں گے 24 کے دن. اگر اسلام آباد آنے نہ دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ تمام ڈسٹرکٹس یا پنجاب والے پنجاب میں ہی جگہ جگہ احتجاج کر رہے ہوں گے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.